Assalamualaikum everyone. Good morning. Welcome to the Inside Scoop. I'm so sorry. I'm a little bit under the weather. चक्कर भी आ रहे हैं, फ्लू भी हुआ है, हालत भी टाइट हुई हुई है, बुखार भी है. So please forgive my level of energy. We're bringing to you obviously the Inside Scoop ताकि आपके पास latest finance, economics, business news हो. पिछला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग था. मार्केट ने 151,000 पॉइंट्स का हाई हिट किया, फ्लडिंग भी हो रही थी कराची में, एंड दिस वाज जस्ट वेरी पैक्ड, अ लॉट ऑफ मूवमेंट, राइट. आज शो में हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए. फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू मोहम्मद औरंगज़ेब ने एम्फसाइज़ किया है कि पाकिस्तान को एक्सेलरेट करना होगा ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और वेब3 अडॉप्शन ताकि हमारी डिजिटल इकॉनमी स्ट्रेंथन हो. वर्कशॉप में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुकी है, पाकिस्तान को पीछे रहने की गुंजाइश नहीं है. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का एसेंस ये है कि काम फास्टर हो, चीपर हो, बेहतर हो, और अगर ब्लॉकचेन, एआई और वेब3 इकॉनमी के लिए डिलीवर करते हैं तो पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना होगा. औरंगज़ेब ने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पर है. FATF की ग्रे लिस्ट से हम एग्ज़िट हो चुके हैं और अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने शेयर किया कि 10 से 15% पॉपुलेशन की, जो मेनली यूथ है, ऑलरेडी डिजिटल बिजनेसेस में इंगेज्ड हैं. रेमिटेंसेस को उन्होंने लाइफलाइन ऑफ द कंट्री कहा. रिवील किया कि कंपनीज और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और इंटरमीडिएट कर रहे हैं फ्लोज जो एंटर हो इनटू द कंट्री. रेगुलेटरी फ्रंट पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई हैं. सो सॉरी. और इसका पहला सेशन मंडे को होगा जहां पॉलिसी फ्रेमवर्क डिस्कस होगा. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान को ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इंटरनेशनल टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, हम उनको अडेप्ट कर सकते हैं. अब सवाल ये है कि वे फॉरवर्ड क्या है. सबसे पहले डिजिटल इकॉनमी के लिए एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट रेगुलेटरी सिस्टम बनाना होगा जहाँ यूथ और इन्वेस्टर्स ट्रस्ट डेवलप करें. दूसरा, इनफॉर्मल चैनल्स से निकल जाएं जो कि $300 बिलियन एनुअल ट्रेडिंग हैंडल करते हैं, उन्हें फॉर्मलाइज करना होगा. और तीसरा, ब्लॉकचेन और एआई किसी को सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए नहीं बल्कि गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशनल, सप्लाई चेन्स में यूज़ करना होगा. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कंक्लूड किया कि पाकिस्तान हैज़ टू एक्सेलरेट इट्स जर्नी इन द इकॉनमी और मिनिस्ट्री पूरी तरह से रेडी है टू असिस्ट. फॉरवर्ड लुकिंग की बात की जाए तो द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में स्ट्रेस किया कि पाकिस्तान के लिए प्रोविंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का इकोनॉमिक केस बहुत कंपेलिंग है. करंट स्ट्रक्चर फेल करता है मेजर रीजनल डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करने में. पॉवर्टी वेरिएशन 30% लेकर 70% पे है, लिटरेसी 40% to 66% के दरमियान है. अनएम्प्लॉयमेंट गैप बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब कि यूनिफॉर्म डेवलपमेंट अप्रोच हर जगह काम नहीं करेगी. रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस ओवरसाइज्ड हैं. एवरेज 34 मिलियन पीपल पर प्रोविंस, जबकि US में 6.6 मिलियन, इंडोनेशिया 7.3 मिलियन, मलेशिया 2.1 मिलियन पर यूनिट है. ओवरसाइज यूनिट्स गवर्नमेंट्स बॉटल नेक्स क्रिएट करते हैं और डेवलपमेंट की स्पीड स्लो कर देते हैं. स्मॉलर यूनिट्स में ज़्यादा टारगेटेड रिसोर्स एलोकेशन होती है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है टू रीजनल नीड्स. EPBD ने 3 सिनेरियोज को एनालाइज किया कि 12 प्रोविंस स्ट्रक्चर को एक बैलेंस लाता है जो एक्सपैंडेड प्रोविंशियल यूनिट्स को कंपैरेटिव डायनामिक्स क्रिएट करते हैं. और फेडरल डिवीजन मॉडल जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग करता है. हर इकोनॉमिक मॉडल के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन कॉमन ग्राउंड ये है कि रीस्ट्रक्चरिंग डिमांड जनरेट करेगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ज़्यादा टारगेटेड होगी, मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बहुत तेज़ी से क्रिएट होगा. अगर प्रोविंसेस छोटे हों तो पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी स्पेशलाइज हो सकती हैं. पंजाब और बलूचिस्तान की पॉवर्टी रेट्स का फ़र्क it proves as evidence, right? Smaller provinces अपने natural resources और demographics के मुताबिक policies डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे agricultural हो, industry, services, taxation system भी improve हो सकता है. Land and property taxation to better record keeping और NIC linked ownership से enforce किया जा सकता है. सिर्फ agriculture tax reform से 1% GDP का additional revenue generate हो सकता है and property valuation reform से 2% GDP में add हो सकता है.
فسکل اسپیس پروونسز کو امپاور کریں گی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم پروونسز توڑ کر چھوٹے بنا دیتے ہیں تو کیا بینیفیشیل ہوگا یا ڈیٹریمنٹل؟ بینیفیشیل اس لیے ہوگا کیونکہ گورننس اور رسپانسونیس امپروو ہوگی اور ریجنل اپنے اکنامک اسٹرینتھ پہ فوکس کرے گا. لیکن ڈیٹریمنٹل بھی ہو سکتا ہے اگر پولیٹیکل کنسنسس نہ ہو یا اگر نیو ایڈمنسٹریٹو کاسٹس زیادہ بڑھ جائیں. مطلب کہ ریسٹرکچرنگ کے ساتھ گورننس ایفیشنسی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بیلنس ضروری ہے. الٹیمیٹلی یہ ڈبیٹ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. چھوٹے پروونسز ٹارگیٹڈ گروتھ، ریونیو موبلائزیشن، انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا ایک چانس ملتا ہے. مگر رانگلی ایکسیکیوٹ ہوا تو ایڈمنسٹریٹو فریگمنٹیشن اور پولیٹیکل ٹینشن بہت تیزی سے ایسکلیٹ ہو سکتی ہے. Other than that, جہاں تک کراچی از کنسرنڈ اینڈ سندھ از کنسرنڈ، سندھ کا تو ایکچولی سینس نہیں بنتا کہ سندھ کمز انڈر پروونشل گورنمنٹ، بیکاز آپ کو کراچی اکیلا 30% جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، 35% ٹیکس پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، 95% ایکسپورٹس کے لیے رسپانسبل ہے. سو انڈر دیٹ سندھ شوڈ بی انڈر فیڈرل. ہماری پروونشل گورنمنٹ ہیز کانسٹنٹلی فیلڈ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ سندھ. تو فار اس ٹو لیو کراچی اس طرح، مطلب آپ لوگ دیکھیں وہی بارشیں ہوئی تھیں، کراچی کی پہلے ہی روڈز آر ڈسٹرائڈ. ناؤ اٹس امپاسبل ٹو گیٹ اینی ویئر. اٹ از سو ڈیفیکلٹ اینڈ دیٹ از جسٹ ون پرابلم. یو لک ایٹ دا بجلی کا مسئلہ کراچی میں، پانی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، ہر چیز کا مسئلہ ہے. لیکن کراچی از اسٹل رسپانسبل فار سو مچ آف دا جی ڈی پی اینڈ سو مچ آف دا ٹیکس. تو کراچی کو تو سیدھا فیڈرل کے نیچے آنا چاہیے. آئی ایم strong believer of that. There is no other two ways about it. But other than that, another issue with fragmentation is کہ پاکستان میں ویسے بھی ہم جب بار بار بات کرتے ہیں، آئی ایم ایف کا بھی ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے لیے کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ اتنی ہیوج کیوں ہے. such a physically small country, such a huge government doesn't actually make sense. تو this would cause for more departments, for more people being hired, اور وہ ایک کائنڈ آف لائک کاؤنٹر انٹویٹو چیز بھی بن سکتی ہے کہ جہاں گورنمنٹ کو چھوٹا کرنا چاہیے تھا ٹو میک اٹ مور ایفیشینٹ، یہاں پھر سے ایکسپینشن ہو رہی ہے. آن دیٹ نوٹ وی گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک. واپس آنے کے بعد وی گوئنگ ٹو ہیو ود اس مسٹر محمد شہباز، جو ایک پی ایچ ڈی ہے ان اکنامکس اینڈ ہی از آلسو این اکانومسٹ آف کورس بائی دیٹ فنکشن. تو ڈونٹ گو اینی ویئر، گیٹ کمفرٹیبل، اسٹے ود اس. وی گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، وی ول بی رائٹ بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. آئی ایم مارشل خان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے وی لیٹ یو نو کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے گیسٹ ود اس ایز یوزول ٹوڈے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سم ون ہوز اوپینین وی سیریسلی ویلیو آن دس شو، اسپیشلی می. We have with us Mr. Mohammad Shahbaz, who is a PhD in economics and he also is a professor at a university in China. Shahbaz صاحب، thank you so much. ایک دفعہ اور آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے on the show. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کی آواز ویک آ رہی ہے. ہم بالکل اسے دیکھ لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں. آپ لوگ میری پلیز اس سائڈ سے آواز بڑھا دیجیے. یہ شہباز صاحب، آئی ایم سو سوری، پلیز فرگیو مائی وائس، آئی ایم لٹل سک. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی جو ہماری کرنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جہاں ایک سائڈ پہ وی سی کہ انڈیا ایک ڈمینشنگ اس کی فیوریبلٹی ہوتی جا رہی ہے دنیا میں، اور اتفاقاً اس کا ڈائریکٹ فائدہ پاکستان کو ہے، لیکن وی مائٹ ناٹ بی ان دا پوزیشن جہاں ہم وہ فائدہ لے سکیں، اسپیشلی بیکاز ہماری پاور سیکٹر کے ایشوز کی وجہ سے اور ہماری ایکسپورٹس کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی ہائی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرنٹلی پاکستان کیا فائدہ اٹھا پائے گا اس سچویشن کا، جو ہمارے ریلیشن شپ یو ایس کے ساتھ بھی بہتر ہو رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ہمارے باقی نیبرس کے ساتھ بھی اچھا ہے سوائے انڈیا کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ویئر از پاکستان ہیڈڈ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں شروع سے ہی جو فارن پالیسی تھی اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی، اور ہمیں اپنے انٹرسٹ جو تھے ان کو مد رکھنا چاہیے تھا. اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو گئی، وقت کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ چینج ہو گئے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی پالیسی جو آل اوور دا ورلڈ چیزیں جو وہ چینج ہو رہی ہیں. تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو ڈیفیٹ کر کے تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم گریب کر لیں گے، اس کے لیے ہمیں بڑی ایک کمپریہنسو پالیسی کی ضرورت ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فارن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی دنیا کے مختلف ملکوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور ہم دنیا کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے بھی کر رہے ہیں. تو مجھے تو اس میں چیزیں اچھی ہی نظر آ رہی ہیں، اور ہوپ فار دا بیسٹ. بٹ اگین چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم کتنا سیریس
اور کتنے جو ہمارے اپنے مفادات ہیں ان کو مد رکھ کے ہم پالیسیز بناتے ہیں, ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم سوشل ویلفیئر اور جو ملکی مفاد ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے, جتنے مرضی آپ کے پڑوسی جائیں دوست بن جائیں, جتنے مرضی آپ کے دنیا سے روابط قائم ہو جائیں, میرا نہیں خیال کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے. تو سر آپ بھی جب بھی ہمارے شو پہ آتے رہتے ہیں, موسٹ اکانومسٹ کا ایک چیز پہ ڈیفینیٹ اگریمنٹ ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں دیر از ٹو مینی پیپل امپلائڈ, بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں. ایون اگر آپ گوگل کریں the list of departments, it's like a joke almost, right? اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے about کہ جی جو کرنٹ پروونسز ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا جائے into smaller ones for better governance, rather than کہ ایک obvious چیز ہے سندھ کراچی جو پروونشل کے انڈر آتا ہے سیڈلی, اس کو آپ اٹھا کے فیڈرل میں ڈال دیں. پروونشل گورنمنٹ از کلیئرلی ٹیریبل فار کراچی. کراچی کا ٹریلینز میں بجٹ ہوتا ہے ہر سال کا, nothing, it all goes to waste. کون سا ڈرینیج سسٹم, ویئر از دی اکاؤنٹیبلٹی؟ جن لوگوں کو دیے تھے کانٹریکٹس ٹو میک دا ڈرینیج سسٹم, ان کو پینلائز کیوں نہیں کیا جا رہا, ان کو کویسچن کیوں نہیں کیا جا رہا کہ آپ نے اتنے اربوں خربوں روپے لیے ہیں ٹو میک دیٹ سسٹم اینڈ ناؤ اٹس ناٹ ورکنگ. تو آپ نے تو آبویسلی چوری کی ہے, رائٹ, اللیجڈلی. اور اوپر سے اب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے مزید ڈیوائڈ کرنا ہے. مطلب اٹ ساؤنڈز ٹو می, دس ساؤنڈز لائک اے ٹیریبل آئیڈیا. آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ بات یہ ہے کہ جو میرے سننے میں آ رہا ہے کہ 32 صوبے کہنا جی بنائے جائیں, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی گورننس کو بہتر نہیں بنائیں گے, آپ 132 صوبے بھی بنا. بالکل. ہم تھوڑا سا ایک پارٹی کی بات کرتے ہیں. دیکھیے سندھ قوم فائنانس آف پاکستان بھی کہتے ہیں, بزنس سینٹر بھی کہتے ہیں, لیکن پچھلے 18 سال سے ایک ہی جماعت جو ہے, کیا انہوں نے کراچی کے سارے مسائل, کیا سندھ کے سارے مسائل حل کرتی ہیں؟ کیا سر سارے مسائل تو بہت دور کی بات ہے. ایک دو بھی اگر کوئی بندہ صحیح کر دے نا تو پھر سمجھ آتا ہے. یہ لوگ تو ریجوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا بات ہے, ہم نے ہائی وے بنا لیا یار, آپ کتنا آسان ہو گیا یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ سیریس نہیں ہیں. وہ پہلے میری جو بات آپ سے کر رہا, جو پہلا کویسچن تھا اس کا جواب میں دے رہا تھا آپ کو کہ ہمیں کمپریہنسولی چلنا پڑے گا, اور کمپریہنسو تبھی چلیں گے جب چیزوں, تو ہم تو ابھی تک اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی میں 3 دفعہ پرائم منسٹر بن کے مجھے 4تھی دفعہ بنوں گا تو میں ہسٹری قائم کروں گا, جی میں 2 دفعہ پریزیڈنٹ بن کے میں ہسٹری بنا دوں گا. تو ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اپنے ہسٹری کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. ہاں یہ نہیں ہم سوچتے کہ ہسٹری کے اندر ہم زندہ تو رہیں گے, ہاں ہسٹری کے اندر لوگ ہمیں وہ پازیٹیو ورڈز میں یاد کریں گے یا نیگیٹو ورڈز میں یاد کریں گے. آپ کو پازیٹیو ورڈز میں تبھی یاد کیا جائے گا جب آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال کریں گے, اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو بڑھانے کے لیے, اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ سیریس ہو کے کام کریں گے لوگوں کے لیے. بالکل بالکل. تو سر یہ ابھی بہت سی نا ہماری کرپٹو اڈاپشن پہ لاٹ آف ڈفرینٹ کانورسیشن جو چل رہی ہیں. ایک چیز تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانیز ڈو لائک ٹو ٹریڈ آن لائن, ٹھیک ہے, اور دوسری چیز ہے ہر کسی کا حق ہونا چاہیے کہ آپ الگ الگ ایسیٹ کلاسز کا, ڈیجیٹل ایسیٹ کلاسز کا آپ کو بھی ایکسیس ہو دنیا میں. مطلب اٹس لائک اے ویری بیسک تھنگ. پوری دنیا اس چیز میں آ گئی ہے اور اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے اپنے اپنے ملکوں میں, اور پاکستان ایز یوزول پیچھے رہ گیا, لیٹ ٹو دا پارٹی ایز آلویز. تو اب کوئی 8 مہینے پہلے کرپٹو کاؤنسل فارم ہوا تھا, بہت جوش سے یہ ساری چیزیں آئی تھیں, اور بائنانس کے جو فاؤنڈر اینڈ CEO ہیں ہی واز دا ایڈوائزر ٹو دا کاؤنسل اینڈ دا فائنانس منسٹر آن کرپٹو. تو یہ ساری چیزیں ہوئی, اینڈ ابھی تک مطلب آپ کو ابھی کوئی بیسک فریم ورک بھی نہیں آئی. اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ ہمارے جیسے ملک نہیں ہیں جنہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا ہے. آپ ان کی جس طرح کا فریم ورک انہوں نے بنایا ہے, آپ اس کی اڈاپشن کر لیں اپنے سسٹم میں. لیکن آئی ڈونٹ نو, پاکستان سیمس ٹو اسٹرگل وتھ ایوری تھنگ. جب تک مطلب اتنا پیسہ بلیڈ آؤٹ نہ کر جائے کہ مطلب ایوری ون از ہارفائڈ ایٹ تھنکنگ کہ کس اسکیل پہ کام ہو رہا ہے, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کام کرنا چاہیے اس پہ. لیکن اگر کرپٹو آپ کا یہاں ریگولیٹ ہوتا ہے, اور آپ کا فوریکس یہاں ریگولیٹ ہوتا ہے, آپ کا کموڈٹی ٹریڈنگ بیسکلی ڈیجیٹل ایسیٹس کی پوری دنیا یہاں ریگولیٹ ہوتی ہے, اس سے امپلائمنٹ ہوگی, اس سے فارن انویسٹمنٹ آئے گی ملک میں. ایک ایکسچینجز بہت بڑی ہوتی ہیں, ان کو آپ لائسنس دے کے اپنے ملک میں بلائیں, دے برنگ اے لاٹ آف کیپٹل ایکسپینڈیچر فار مارکیٹنگ. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اس سے فائدے میں آ سکتا ہے. آپ کے جو نئے گریڈز ہیں ان کو امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ملیں گی, آپ کا ملک بہتر ہوگا. ٹیک اور مارکیٹنگ میں تو پاکستانی سے ویسے بھی ویری گڈ, تو دے ول ریئلی فلرش ان دیٹ. لیکن ابھی بھی اتنا ٹائم لگا رہے ہیں لوگ ہر چیز میں.
देखिए ना, आप तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, मैं वो आज अखबार पढ़ रहा था, उसमें बिलाल साकिब साहब जो हैं, जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर क्रिप्टो करेंसी, वो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हर बंदा जो वो हमें सुहाने ख्वाब दिखा के तो अपना टेन्योर सर जो पूरा शायद कर रहा है, उनको शायद निकाल दिया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या लेकिन शायद उनका बयान तो आज आया है ना, अगर उनको निकाल दिया गया। और दूसरी बात आप देखेंगे, अभी कल की खबर है, कल परसों की खबर है, जो SEP के जो चेयरमैन हैं, 14 अरब रुपया जो है वो SEP जो खाते जो है उसमें जा रहा है, उसकी गवर्नमेंट को कहीं पता नहीं है। इतना बड़ा स्कैंडल है। जब आप, पहले मैं आपसे बात करूं कि जब तक आप अपने ज़ाती मफाद जो हैं उनको तरजीह नहीं देंगे, उनको आप डिक्लाइन नहीं करेंगे और जो मुल्की मुफाद है उसको तरजीह नहीं देंगे, तो मुझे बताएं, आप इस तरह जो फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, हम तो लूट घसूट में बिजी हैं। पंजाबी में एक बात हम करते हैं कि मैं तो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, तो हर बंदा फ्राम बॉटम टू टॉप अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है। तो दिहाड़ी लगाते हैं, उससे उनको इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है कि उससे मुल्की मुफाद जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है, या मैं कौम को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, या मुल्की मुआशियत को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। बस उनको सिर्फ ये है कि मेरा अकाउंट ये भरा होना चाहिए। तो ये जो बात आप क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के आप निज़ाम को कॉपी कर लें या वहाँ उनकी जो स्ट्रेटजी उसको अडॉप्ट कर लें, उसके लिए भी तो आपको मिसाल एक बेसिक इन्वायरमेंट की जरूरत है। वो बेसिक इन्वायरमेंट जब तक नहीं बनाएंगे, मुझे बताइए कि वो पूरे का पूरा फ्रेमवर्क उसको कॉपी आप कैसे करेंगे। वजह उसकी ये है कि हमने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है और हम ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा बड़ा पॉलिसी मेकर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा बड़ा एक वजह कि हमने फ्रॉम बॉटम टू टॉप कोई बंदा जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा, कोई बंदा पढ़ के नहीं आता, कोई बंदा तैयारी करके नहीं आता। तो जब ये सारी चीजें आप करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, दुनिया से अपने आप को अपडेट नहीं कर, परेशानियां होंगी। आपको भी परेशानियां हो रही हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। शहबाज साहब, इसी नोट पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे साथ रहें। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। आई एम अशर खान, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मोहम्मद शहबाज। इट्स अ लवली कॉन्वर्सेशन, स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। ब्रेक पर जाने से पहले वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर मोहम्मद शहबाज, जो हमारे साथ अभी भी मौजूद है। मोहम्मद शहबाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट थ्रू आउट द ब्रेक। सर, हम अभी बात कर रहे थे, जस्ट टू रिकैप फॉर द ऑडियंस, के पूरी दुनिया क्रिप्टो की तरफ चली गई है, फ्रेमवर्क बना लिया है, पॉलिसीज़ बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी इवन आफ्टर मेकिंग अ काउंसिल एंड एवरीथिंग इतना टाइम लग रहा है टू डू ऑल ऑफ दिस एंड मूव फॉरवर्ड इन इट। तो आप बात कर रहे थे अबाउट कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स, वो दुनिया के सबसे मतलब ज़हीन पॉलिसी मेकर्स हैं, लेकिन फिर भी दे व्हेन इट कम्स टू देयर कंट्री, उनको एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम बनाने में बहुत स्ट्रगल करते हैं जिसमें लीकेजेस ना हो। आप थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहेंगे इस पॉइंट पे? देखिए, बात ये है कि ये जो चीज़ें जो बात अब कर रही हैं तो बड़ी एडवांस किस्म की बातें हैं। हमें सबसे पहले जो है अपना जो इकोनॉमी का पोटेंशियल है उसको मद्देनजर रख के चीज़ों को लेके चलना चाहिए। आप देखिए, अभी जुलाई महीने से लेके अभी तक आज 24 हो गई है, आपकी जो बरामदात है उसमें तकरीबन 23% इजाफा हुआ है। उसके अंदर मेजर शेयर जो आपका वो, तो हमें जैसे एक सेक्टर के अंदर हमें कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, मेरे ख्याल में हमें उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और साथ साथ बाकी सेक्टर जो हैं उनको भी हमें लेके चलना चाहिए। अभी जैसे हम बड़े फख्र से बात करते हैं कि एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर जहाँ दालें महंगी हो रही हैं, चीनी महंगी हो रही है, चीनी के स्कैंडल आ रहे हैं, गंदम के स्कैंडल आ रहे हैं, आटे के स्कैंडल आ रहे हैं। तो आप अगर वाकई सीरियस हैं चीज़ों को आगे लेके जाने में, तो सबसे पहले तो जो आपका बैकबोन है आपकी इकोनॉमी का, उसको डेवलप करें। मुल्क के अंदर जो फ्यूडलिज्म है उसको खत्म किया जाए, ठीक है। फिर आपका जो छोटा किसान है उसको आप प्रोटेक्शन दें। आपके जो मौजूदा हालात है उसमें आप देखें, आप क्या करें, किसान जो उसको बिल्कुल शायद आपने सजा दे दी है कि तुम किसान हो, तो इसलिए हम तुम्हें पूरी वो सजा दे रहे हैं ताकि तुम भी जो पॉवर्टी हमारी 44% होगी उसमें तुम भी शामिल हो जाओ। तो हमें ये जो बेसिक चीजें हैं पहले इनको इम्प्रूव करके, डेवलप करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में एस्टिमेटेड $300 बिलियन की ट्रेडिंग होती है सिर्फ क्रिप्टो में और डिजिटल एसेट्स में। और अगर हम पाकिस्तानी की एसेट होल्डिंग वैल्यू की बात करें तो वी टॉकिंग अबाउट अपवर्ड ऑफ $25 बिलियन। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि पाकिस्तानी ट्रेड करेंगे, राइट। एंड अब इसका तरीका क्या होता है कि यूजुअली जब पाकिस्तानी USDT ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो ये हुंडी हवाला के थ्रू होता है सर, या फिर मतलब अगर आप पे कोई
دوست رشتہ دار باہر ہیں اور انہوں نے بہت کوئی بھروسہ کرتے ہیں آپ کے اوپر تو انہوں نے آپ کو بھیج دیا. لیکن موسٹلی لوگ جب ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں نا, دے وانٹ ٹو گو انٹو ڈیجیٹل ٹریڈنگ, تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ پراپر ایک سفید پوش ٹیکس پیئر پراپر کارپوریٹ جاب, لیکن وہاں سے وہ نکال کے پیسے ہنڈی حوالہ میں ڈال رہا ہے کیونکہ اس کو USDT چاہیے. اب دس از گوئنگ ٹو کیپ ہیپننگ بیکاز ٹریڈنگ کا جو ٹرینڈ ہے نا پوری دنیا میں وہ بڑھ رہا ہے. پاکستان نیڈس ٹو ناؤ اڈاپٹ اٹ. بہت دیر ہو گئی ہے اینڈ وی آر سفرنگ بیکاز آف اٹ. آپ سوچیں بھائی مطلب فارمل اکانومی سے انفارمل کی طرف پیسے فلو ہو رہے ہیں. اٹس ہارریبل. ہاں اس کی وجہ یہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہم نے ایک روشن ڈیجیٹل پروگرام جو انٹروڈیوس کرایا تھا, وہ خاص کر میں نے اپنا اکاؤنٹ اس کو اوپن کرنے کی کوشش کی UBL کے اندر. یقین کیجیے گا میں کو 3 مہینے کھپتا رہا, چلیں میرا اکاؤنٹ تو اوپن ہو گیا. اب میں پاکستان واپس آیا تو میں نے ان سے کہا جی میرا جو موبائل نمبر ہے نا پاکستانی, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو سسٹم کے اندر اپڈیٹ کر دیں. مزید 3 مہینے جو ہے جہاں مجھے لگ گئے کہ میں چکر لگا رہا ہوں کہ سر مین برانچ جائیں, سر وہ لوکل برانچ جائیں, سر جہاں اکاؤنٹ اوپن ہو وہاں پہ آپ جائیں. چلیں وہ میرا کسی وجہ سے میرا نمبر اپڈیٹ ہو گیا. اب میں ان سے انفارمیشن لے رہا ہوں کہ یہ جو میں نے اکاؤنٹ روشن ڈیجیٹل اوپن کروایا اس کے مجھے فائدے کیا ہیں. کیا باہر سے ڈالر منگوا کے تو میں کہیں کل کو میں نے کوئی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کرنی ہو تو میں وہ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ ڈالر منگوا سکتے ہیں لیکن کہیں کل کو ضرورت آپ کو پڑے, کسی بچے کی فیس پے کرنی ہے یا کسی آپ نے اپنی پبلیکیشن کی فیس پے کرنی ہے یا آپ نے کل کو کوئی اور کام کرنا ہے, تو ہم آپ کو ڈالر باہر بھیجنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو میں وہاں پہ انسیکیور ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اب کسٹمر میں آپ کو سروے کرنا چاہیے. سروے کر کے لوگوں کے جو کنسرنز ہیں وہ ان کو مطلب رکھ کے چیزوں کو آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. آپ یہ تو بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ ڈالر لے کے آئیں, لیکن آپ یہ نہیں بات کرتے کہ ٹھیک کل کو اگر آپ کو بھی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو بھی اتنی آسانی کے ساتھ ہی ڈالر جو ہے وہ باہر بھجوانے کی اجازت دیں گے جتنی آسانی سے آپ پاکستان ڈالر لے کے آتے ہیں. اب بات یہ کہ اب ہنڈی کے ذریعے اس طرح سے ہو رہا ہے, پھر ہمارے یہاں ریٹ کا بڑا ڈفرینس ہے, ایکسچینج ریٹ جو ہے. اب بینک سے آپ نے ڈالر لینا ہے تو جب آپ نے ان کو بیچنا ہے اور اس کے بعد فوراً آپ لیں گے تو کم 4 سے 5 روپے کا فرق ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں پیسوں کی فارم میں فرق ہوتا ہے, روپوں کی فارم میں فرق نہیں ہوتا. تو ایک بندہ جیسے میں نے آپ کو ابھی $1 دیا ہے تو میں اگلے سیکنڈ کہتا ہوں کہ مشال مجھے $1 واپس چاہیے, تو آپ کہیں گے تو میں لیکن جو ڈفرینس ہے وہ مجھے پے کریں. تو مجھے بتائیے کہ جب ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنا زیادہ ڈفرینس ہے اور ہنڈی والا بندہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ ریٹ دے رہا ہے, تو عام آدمی میں ظاہر سی بات ہے ہنڈی کی طرف جائے گا. بالکل نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر ابھی ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ ہے اب اوبویسلی ایوری ون از ویری ہیپی اباؤٹ اٹ کیونکہ پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ADB کے 410 ملین فائنانسنگ پیکج کے ساتھ بیرک گولڈ کی آپریشنز لیڈ کر رہی ہیں اس پوری چیز کو. یہ اس کو کہا جا رہا ہے, جس طرح سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں بولی جا رہی ہیں, کہ یہ ایک مطلب پاکستان کی ریپوزیشننگ چل رہی ہے گلوبلی آپ کی, اسپیشلی یہ جتنے قیمتی میٹلز اور چیزوں میں اس میں بیکاز دی اماؤنٹ آف کاپر اینڈ گولڈ دیٹ از پریزنٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیرک یہ ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بعد پاکستان میں اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی بیکاز انویسٹر کانفیڈنس بڑھے گا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں مشال جو ہمیں دیکھنی ہے. ایک میں سیکیورٹی کا ایلیمنٹ دیکھنا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آتا ہے, کوئی بھی انویسٹر ہے وہ جب پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے گا تو وہ یہ بھی سوچے گا کہ میرا انویسٹمنٹ وہاں پہ کتنا سیکیور ہے. اس کے بعد وہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں بات کرے گا کہ میں اگر انویسٹمنٹ لے کے آتا ہوں تو مجھے انفراسٹرکچر جو ہے اس تک ایکسیس جو ہے وہ میری آسان ہوگی یا مشکل ہوگی. پھر تیسری بات اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کا ہیومن کیپٹل جو ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ آپ کو اتنا عام پروجیکٹ ہے نہیں, بڑا خاص, اور اس کو ہم ریڑھ کی ہڈی بھی قرار دے رہے ہیں اور اس کو ہم گیم چینجر بھی کہہ رہے ہیں. تو گیم چینج کرنے کے لیے پھر آپ کو آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے جو وہاں پہ اویلیبل ہوگا اس کو بھی ہمیں اس کے مطابق جو وہ اسکل کرنا ہوگا, اس کی ایکسپرٹیز میں اضافہ کرنا ہوگا. تو یہ 3 چیزیں اگر اس کے اوپر ہم قابو پا لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اچھا پروجیکٹ جو اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن پھر وہی بات کہ ہمیں سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بیسکلی اس انوائرمنٹ کی بات میں نے کی ہے, اس بیسک جو چیزیں ان کی بات کی ہے کہ اس کو سیریسلی ہم لیں گے تو ہم ریکوڈیک کا منصوبہ جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے, اور نہ کہ وفاق بلکہ بلوچستان جو ہے اس کی جو معیشت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. پھر وہی بات ہے ہمیں سیریس ہو کے چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. جیسے پرسوں فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لیے جو ریکوڈیک کا جو منصوبہ ہے یا بلوچستان کی جو ترقی ہے اس کے لیے سارے اسٹیکس کو اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ کے پالیسی بنا کے پھر چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی. لیکن کیا ہمیں لگتا ہے کہ گورننس چیلنجز ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں ریکوڈیک کے امپیکٹ کو؟
وہ تو جو سرکمسٹانس آپ کے سامنے ہے مشال، وہ آپ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بات کریں چیزوں کو وہ لوپ اپ کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. تو سر ابھی جس ڈائریکشن میں ہماری مارکیٹ جا رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ، بہت لوگ نا اب ہمارے ملک میں ایک آئی تھنک واٹ از اے پرابلم اس کے سوشل میڈیا کے ساتھ ایک بہت ڈس ایڈوانٹیج جو آتا ہے نا اس کے، ایوری ون از ناؤ الاؤڈ ٹو ہیو این اوپینین، اور اس اوپینین کے پیچھے نہ کوئی فیکٹ چیکنگ نہ کچھ ہوتا ہے، بیکاز سوشل میڈیا از اوپن ٹو ایوری ون. تو بہت سارے لوگ ایک بہت ان انفارم نیریٹو پش کرتے ہیں جو پھر اچھے انویسٹرس کو اور اسٹوڈنٹس کو ڈیریل کرتے ہیں اوے فرام اسٹاک مارکیٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں اسٹاک مارکیٹ تو صرف پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے، اس سے پہلے بات کریں آپ. تو پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا نیچر آف دی ایسٹ کلاس، کہ اسٹاک مارکیٹ کی نیچر ہے وہ چلتی ہی اکنامک سائیکلس کے ساتھ ہے، رائٹ. اٹ از اے پروجیکٹر آف دی اکانومی، اٹ ڈز ناٹ رن ان ریئیکشن ٹو دی اکانومی، الٹا ہے، فور کاسٹ کرتی ہے، فور شیڈو کرتی ہے. لیکن لوگوں کو پھر بھی لگتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از اے اسکیم. آپ تھوڑا سمجھانا چاہیں گے ایز سم ون ہو ہیز مطلب اسٹڈیڈ اکنامکس ٹل اے PhD لیول کہ ہاؤ کم اسٹاک مارکیٹس اتنی والیٹائل ہوتی ہیں اینڈ وائی والیٹیلٹی از اوکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ، ہم پہلے اوور آل بات کرتے ہیں کہ دیکھیے پیچھے 2-2.5 سال سے پاکستان کی اکانومی ہے اس کے کچھ انڈیکیٹر، ساروں کی باتیں کریں، کچھ انڈیکیٹر جو ان میں امپروومنٹ آئی ہے، اور اس میں ایک انڈیکیٹر اسٹاک مارکیٹ کا بھی ہے. اور جہاں تک اس کی ولیٹیلٹی کی بات ہے، دیکھیں یہ جو کنزیومر سینٹیمنٹ ہے یا نیوز سینٹیمنٹ ہے اس کے اوپر چیزیں آپ کی امپروو آئی ہوتی ہیں. نیوز نیگیٹو ہے تو آپ کی ضربت انویسٹمنٹ آپ کا ڈکلائن ہو جاتا ہے. ہاں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسٹاک مارکیٹ کو پوری میکرو اکانومی کے ساتھ وہ ریفلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے اس طرح کے سیکٹر جو ہیں ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کریں گے، تو یا ہم چلیں گے یا پالیسی اس طرح کی نہیں بنائیں گے، مجھے بتائیے کہ ہم میکرو اکانومی کو ڈیولپ کیسے کریں گے. تو اس طرح سے میکرو اکنامک سچویشن جو آپ کی بہتر ہوتی ہے، تیوں اسٹاک مارکیٹ جو کو فروٹفل جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کو میکرو اکنامک سچویشن ہی اپنی خراب ہو جاتی ہے. ملک میں انسیکیورٹی ہے، ملک میں لا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ملک کے اندر جو جوڈیشل سسٹم وہ آپ کا وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا، ملک میں کرپشن ہے. تو مجھے بتائیے ساری بلاؤں کے ساتھ کیا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہے؟ نہیں. تو ہمیں باقی انڈیکیٹر جب تک وہ نہیں امپروو کریں گے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ اس کا پازیٹیو افیکٹ آئے گا. چونکہ اب اسٹاک مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے وہ ڈے بائی ڈے وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے. جی بالکل. موسٹ ڈیفینیٹلی. ویل تھینک یو سو مچ شہباز صاحب فار بینگ وتھ اس. آئی ریئلی اپریشیٹ. آپ ہمیشہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں ود آور آڈینس. With you guys, I would once again like to apologize that today I have been a little low. مجھے نا بہت مشکلوں سے 3 دن بعد my voice has come back. I had completely lost my voice over the weekend because I've had been a little under the weather. لیکن overall I personally would like to say to you guys, میں کبھی کبھی نا مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی لوگ نا they're very negative about everything. ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے، لیکن اسکیم میں ہی ڈھونڈنی ہے نیگیٹیوٹی. تو آئی ووڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو گائز کہ بھئی اگر ایک انفارمڈ انسان، ایک ایجوکیٹڈ انسان آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رائے شیئر کر رہا ہے رادر دین کویسچننگ اٹ، شاید آپ لوگ اس چیز سے زیادہ فائدہ لے پائیں گے کہ اگر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ اس شخص نے اتنا پڑھا ہوا ہے اس چیز کو اینڈ وہ کوئی اگر رائے رکھتا ہوگا تو کسی ریزن سے رکھتا ہوگا، اور شاید ہم سب کچھ نہیں جانتے دنیا میں، وچ آئی تھنک از اے کامن مسکنسیپشن کہ ہر انسان کو لگتا ہے نا کہ نہیں مجھے سب کچھ پتہ ہے. دس از ویری رانگ بیکاز دا فول تھنکس ہی نوز ایوری تھنگ اینڈ دا وائز مین نوز دیٹ ہی نوز نتھنگ. سو بی ویری کیئرفل وتھ یور انویسٹمنٹس. آپ کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، آپ کے جو اکانومسٹ ہوتے ہیں، آپ کے فائنینشیل ایڈوائزرز ہوتے ہیں، آپ کے ایسٹ مینیجرز ہوتے ہیں، دے آر ٹرینڈ اینڈ دے ہیو اسٹڈیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. تو ٹرسٹ دیم ود دیز تھنگز. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی چیزوں کی، ریسرچ اٹ از یور بیسٹ فرینڈ. اندھا کسی چیز میں نہیں گھسنا. اگر آپ نے ڈیجیٹل ایسیٹس میں بھی ٹریڈنگ کرنی ہے، فائن. بائنگ اینڈ سیلنگ آف USDT از ناٹ لیگل ان پاکستان، لیکن اف یو مسٹ دین جسٹ فائنڈ گڈ ایکسچینجز جو ایکچولی ٹریڈنگ کر رہی ہوں. یہ بائنری ٹائپ کے اسکیمز میں آپ لوگ اس سے اٹ ہرٹس مائی ہارٹ when I see how much money you guys leave just
yesterday میں اپنے messages کے through جا رہی تھی, someone messaged me کہ their mother lost her life saving in gold because of a binary scam. I mean, if that's true, then that is the saddest thing that I can hear. But regardless, look at our stock market, our mutual funds, ایک بہت اچھا option ہے for you guys to invest. I want you guys to consider regulated avenues. بہت جلد کوئی نہ کوئی فریم ورک آئی جائے گی ڈیجیٹل ایسیٹس کی, then we'll share a way for you guys to do that. But remember, digital assets بھی ہمیشہ 3 to 5% کا rule ہے, right? So nothing more than 3 to 5% maximum of your total amount جو آپ نے انویسٹ کرنی ہے, because آپ کا رسک لیول بہت ہائی ہوتا ہے کیونکہ وہ لیوریج مارکیٹس ہوتی ہیں, right? So you have less room to make a mistake. But that concludes today's show, and I will see you guys tomorrow on the Inside Scoop at 11 a.m. Till then, take care of yourselves. I'm Mashla Khan. Take care. Khuda Hafiz.